बैठ कर नमाज पढ़ना एक राज है जिसे 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठ कर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में ये 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। पहली चीज़ कि उसके घर में गुर्बत। नाज़रीन, क्या बैठ कर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठ कर नमाज पढ़ते हैं उनके घर अल्लाह ताला ये 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान बीमारी, कमज़ोरी या किसी उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठ कर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ है? क्या ऐसे नमाज की फजीलत में कमी आती है या बैठ कर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बग़ैर किसी शरई उज़्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म फरमाया, सहाबा कराम और फ़क़हा का क्या मौक़िफ़ है और किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है और कब नाजायज़ हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से समझेंगे ताकि कोई भी गलत फहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकें। आपको भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसाइल से मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई चाहिए और ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफसल और किन हालात में खड़े होकर ही पढ़नी लाजमी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बातनी इसरार और रूहानी असरात से गाफिल हो चुके हैं। नमाज, जो कि मोमिन की मिराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलत दी है। चाहे इंसान खड़ा हुआ हो, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है या इशारे से अदा करे। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा है जिससे 80% मुसलमान ना वाकिफ़ हैं? ये कोई आम बात नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस तरीक़े इबादत को अख्तियार किया और उसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीज़ें नाज़िल फरमाता है। ज़रा सोचिए, ये एक ऐसा अमल जो बाज़ाहिर कमज़ोर या माजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया है। इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी रूहानी बरकत छुपा रखी है जो आम आँख से नज़र नहीं आती। ये वो नुक्ता है जिस पर इस पूरी तहरीर की बुनियाद रखी गई है। आज हम सिर्फ नमाज के ज़ाहिरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकात, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नरम करता है, आँखों को नरम करता है, जो रब से ताल्लुक़ को मजबूत करता है, इस पर बात करना जैसे हमारी आदत से निकल चुका है। बैठकर नमाज पढ़ना उसी रूहानियत की एक छुपी हुई कुंजी है। आज के इस दौर में जहाँ जिस्मानी कमज़ोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मसरूफियात की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़ियाम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, उनके लिए शरीयत की तरफ से ये सहूलत एक रहमत है। मगर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि यह सहूलत सिर्फ माजूरों के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे एक ख़ास रुबानी राज छुपा है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से क़याम नहीं कर सकते, या अगर आपके अजीज़ों में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और क़याम के काबिल भी, तब भी आपको ये जानकर हैरत ही होगी। तो बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस तरह ख़ुसूसी अंदाज में ज़ाहिर होती है। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो सिर्फ मालूमात का ख़जाना नहीं, बल्कि दिलों को झंझोड़ने, आँखों को नम करने और दिल में मोहब्बत इलाही जगाने वाला एक तोहफ़ा है। आए उस राज से पर्दा उठाते हैं और बैठकर नमाज पढ़ने के रूहानी पहलू को समझते हैं, ताकि हम इस अमल की अज़मत को पहचान सकें, इससे मोहब्बत करें और उसे अपनाएं। बैठकर नमाज पढ़ना सुन्नत और राज,
اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض ایک رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے اختیار فرمانا یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ رکھتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی، انکساری اور خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور 3 عظیم انعامات، یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1، غربت کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، بیماری کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے جو مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے چند اہم فضائل۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ اور حکم۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز عمل ہے، لیکن اس کی اجازت صرف اور صرف مخصوص حالات میں ہے۔ نمبر 1، بیماری یا کمزوری۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 2، قیام کی طاقت نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر کھڑے ہونے کی بالکل بھی طاقت نہ ہو تو مکمل نماز بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ نمبر 3، قیام کی جزوی طاقت۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز۔ نفلی نماز بیٹھ کر ہی پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا۔ رکوع اور سجدہ۔ محترم ناظرین، اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا جائے اور رکوع و سجود عام طریقے سے ہی ادا کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو، مشکل پیش آئے تو رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کریں
اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ فرض نماز بغیر کسی شرعی عذر کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو۔ محترم ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادت کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جسے 80% مسلمان لا علم ہیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقہ عبادت کو اختیار کیا اور اسے امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہوں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت ہیں، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا روحانی پہلو ہے جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے، جو رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس وقت بات کرنا جیسے ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانیت کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف چلو کوئی بات نہیں بیٹھ کر پڑھ لو کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص روحانی راز پوشیدہ ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے جو معذور ہے، بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی۔ اگر آپ صحت مند ہیں اور قیام کے قابل ہیں، تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح خصوصی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ گو کے سادہ ہیں، مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ نمبر 1، غربت کا خاتمہ، یعنی رزق میں برکت۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں، بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں، بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے، اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ نمبر 2، بیماری سے نجات، یعنی جسمانی اور روحانی شفا۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو، اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 3، سکون اور رحمت کا نزول۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے سکون ہے۔ دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی ہے۔
لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکینہ، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ یہ تین نعمتیں در حقیقت ایک گھر کے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں اور رکوع و سجود عام طریقے سے ادا کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں۔ سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: پس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا شرعی طور پر صرف اس وقت ہے جب واقعی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرمت فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔